बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात पर जारी है। आज उस सिलसिले की 69th एपिसोड है और तकफ़ीर का मसला ज़ेर बहस है। इस मसले पर आज हम दूसरी किस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहली किस्त में कुरान मजीद के अंदर जो लोग ज़ेर बहस हैं, जिनको कुरान मजीद काफिर कह के पुकारता है, कौन लोग हैं, उनकी क्या नौयत है, वो ख़ुद किस जगह पर खड़े हुए थे, और उनके अलावा आज जो दुनिया में ग्रोह मौजूद हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके साथ हमारा क्या रवैया होगा, हम उन्हें क्या कहकर पुकारेंगे। आपने एक इब्तदाई गुफ्तगू की थी, मैं चाहता हूँ उसका एक ख़ुलासा पेश करके हम आगे बढ़ें और हमें ये बताएं आप कि वो लोग जो मुसलमानों में मौजूद हैं, मुसलमान कहलाते हैं, इकरार करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन दीन के मुसल्लमात, बुनियादी नज़रियात, अक़ायद, उनमें से किसी से अगर मुनहरिफ हो जाएं तो क्या आपके नज़दीक उनकी भी तकफ़ीर नहीं हो सकती? वो ये सब करने के बावजूद भी मुसलमान ही कहलाएंगे? क्या फ़रमाते हैं? मैंने अब तक जो कुछ अर्ज़ किया है उसमें एक बात तो ये वाज़ेह करने की सही की है कि जब कोई लफ्ज़ इस्तिलाह बन जाता है तो उसका आम इस्तेमाल ख़त्म नहीं हो जाता। चुनांचे अरबी ज़ुबान बोलते हुए जिस तरह हम इनकार के लिए दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह कुफ़र का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। उसकी मिसालें भी मैंने अर्ज़ कर दी थी। इसके बाद मैंने ये बताया कि ये दोनों यानी कुफ़र भी और शिरक भी बड़े इन्हिराफात हैं। यानी अल्लाह ताला के हवाले से या दीन में कहिए सबसे बड़े इन्हिराफात अगर आप मुतय्यन करें तो वो कुफ़र और शिरक ही होंगे। इसका एक लाज़मी नतीजा ये भी है कि दीन में ये बड़े जराइम भी बन जाते हैं। इनकी बड़ी ही संगीन और बड़ी ही शदीद सज़ा कुरान मजीद में बयान हुई है। मैंने ये अर्ज़ कर दिया था कि कुरान मजीद शिरक के बारे में तो ये कहता है कि वो लोग जो इसके साथ खुदा की बारगाह में आएंगे उनकी हर गलती की माफ़ी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं करेगा कि जानते बूझते किसी को उसका शरीक ठहराया जाए। ठीक। कुफ़र के बारे में भी ये बात वाज़ेह कर दी गई है और बार बार वाज़ेह कर दी गई है कि इसकी सज़ा बड़ा अज़ाब है, दोज़ख है, इसकी सज़ा अज़ाब अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है। तो दोनों बड़े जराइम हैं। कुरान मजीद ने इसको वाज़ेह कर दिया है, बड़े इन्हिराफात हैं। इसलिए हर शख्स को दावत देनी चाहिए कि वो इनसे अपने आप को बचाने की सही करे। ठीक। मैंने ये अर्ज़ किया कि जब हम किसी शख्स के बारे में ये कहेंगे कि वो मुशरिक है या काफिर है, तो उसकी एक सूरत तो ये है कि उसने इसका एतराफ़ कर लिया। वो ये कहता है कि हाँ, मैं मुशरिक हूँ, मेरे नज़दीक शिरक ही असल दीन है, मैंने इस दीन को इख्तियार किया हुआ है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे नज़दीक इस्लाम ही अल्लाह का दीन है और मैं इसका मानने वाला हूँ। ठीक। तो अगर कोई शख्स इस तरीके से अपने कुफ़र का इकरार करता है, अपने शिरक का एतराफ़ करता है, तो ये इसी तरह है जैसे कोई आदमी आके ये कहता है कि मैं चोर हूँ, या वो कहता है कि मैं ज़ानी हूँ। उसके बारे में कोई बहस नहीं है। जब उसने अपने जुर्म का ख़ुद इकरार कर लिया, ख़ुद एतराफ़ कर लिया, मैं भी कहूँगा, आप भी कह सकते हैं, कोई आलिम भी कह सकता है, दानश्वर भी कह सकता है, सारी इंसानियत भी उसके बारे में ये बात कह सकती है। इस पर कोई अखलाकी एतराज़ वारिद नहीं होता। इसके बाद मैंने ये अर्ज़ किया था कि वो लोग जो इन जराइम का एतराफ़ नहीं कर रहे, यानी वो इसका इकरार नहीं कर रहे, जैसे कि इस वक्त लाखों करोड़ों की तादाद में वो लोग हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मसीही कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, या और अपने लिए कोई निस्बत बयान करते हैं, लेकिन ना वो किसी चीज़ का इकरार कर रहे हैं ना किसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं। ठीक। उनकी तरफ से ये मामला सादिर ही नहीं हुआ। उनके बारे में हम वही बात कहेंगे जो वो अपने बारे में कहते हैं। यानी वो अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हम भी कहेंगे ये हिंदू है, वो कहते हैं मसीही हैं तो हम भी कह देंगे कि ये मसीही हैं। और अगर कोई एक अमूमी ताबीर इख्तियार करना मकसूद हो तो कहेंगे कि वो गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम उनके लिए कोई नया लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इस वाक़े का बयान है कि वो मुसलमान नहीं हैं और वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है। यहाँ भी कोई बहस, कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब उसके बाद अगली बात ये है कि एक शख्स अपने आप को ख़ुद तो कुछ नहीं कह रहा, वो किसी चीज़ का इकरार भी नहीं कर रहा, लेकिन हम उसके बारे में ये आगे बढ़कर कह रहे हैं कि वो चोर है, वो ज़ानी है। तो ये तो सिर्फ़ उसी सूरत में कहा जा सकता है अगर उसने इकरार नहीं किया, जबकि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जाए, उस मुकदमे की समाअत हो, उसमें शहादतें वाक़े हों, किसी जुर्म को साबित करने के लिए जो चीज़ें भी पेश की जा सकती हैं वो पेश की जाएं, उसका अपना बयान लिया जाए, उसकी तनकीद की जाए, फिर कोई काजी इस बात का फ़ैसला दे
کہ یہ چور ہے یا یہ زانی ہے۔ بالکل وہی صورتحال یہاں بھی ہے، جس طرح چوری ایک جرم ہے، جس طرح زنا ایک جرم ہے، اسی طریقے سے شرک ایک جرم ہے، کفر ایک جرم ہے۔ ٹھیک۔ تو کسی شخص کی طرف جب آپ کسی جرم کے ارتکاب کی نسبت کریں گے تو آپ کو یا تو اس کا اقرار پیش کرنا ہوگا اور یا آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور ثابت آپ کو محض اپنی طرف سے نہیں کر دینا بلکہ کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا، یعنی وہ عدالت جس کے پاس اس کا حق ہے کہ وہ اس کا فیصلہ سنائے، جس طرح کہ ہم دنیا کی عدالتوں میں اپنا مقدمہ لے جاتے ہیں۔ میں نے مثالیں دے کے آپ کو واضح کیا کہ میں اگر کسی شخص کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھ لوں، میں اس کو زانی نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو اسلامی قانون کی روح سے میری پیٹھ پر 80 تازیانے برسا دیے جائیں گے۔ مجھے پابند کیا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ بات اپنی زبان سے نکالنی ہے تو پھر عدالت میں آؤ، آ کر گواہ پیش کرو، اور ان گواہوں کا بھی ایک نصاب مقرر کر دیا گیا ہے، وہ پورے ہوں گے، اس کے بعد مجھے یہ لفظ کہنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اس وقت جب کہ عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ میری گواہیاں قبول کر لی گئی ہیں، اور اب عدالت بھی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یہ شخص زانی ہے۔ یہی معاملہ ذرا نچلے درجے پر دوسرے جرائم کے بارے میں ہوگا۔ میں نے اسی عقلی اصول کا اطلاق کر کے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بالکل یہی رویہ اختیار کریں گے۔ ان میں سے اگر کسی نے اپنے کفر و شرک کا اعتراف کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کا انکار کرتا ہوں، کوئی دعوت اس کے سامنے پیش کی گئی، اس نے اس کو یہ کہہ کے ماننے سے انکار کر دیا، جس طرح کہ میں نے قرآن مجید سے مثالیں دی ہیں کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، تو ہم کہیں گے کہ اس نے اپنے کفر کا اقرار کیا ہے، اب یہ کافر ہے۔ یہی صورتحال شرک کے معاملے میں ہوگی، اور یہ عقلی اصول ہے، یہی طریقہ ہم ہر جرم کے معاملے میں، ہر گناہ کے معاملے میں اختیار کریں گے۔ ٹھیک، یعنی یہ بات کہنا کہ یہ چیز گناہ ہے، اس کی تعریف کرنا، یہ بالکل درست ہے، یہ علمی گفتگو ہے، یہ دعوت کا مضمون ہے۔ یہ کہنا کہ کافر یہ ہوتا ہے، مشرک یہ ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں یہ بتاؤں کہ چور یہ ہوتا ہے اور زانی یہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن کسی متعین فرد کے بارے میں جب آپ یہ حکم لگائیں گے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ اقرار کرے گا یا مقدمہ ثابت کیا جائے گا۔ ٹھیک، جس طرح آپ چوری کے مقدمے کے لیے، قتل کے مقدمے کے لیے، زنا کے مقدمے کے لیے حدود، شرائط بیان کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ کون سی عدالت ہوگی جو اس کا فیصلہ کرے گی، تو کفر اور شرک کے بارے میں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں جو شواہد پیش کیے جانے ہیں ان کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں حجت پوری کرنے سے تعبیر کرتا ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو ایک چور کے ساتھ عدالت میں کیا جاتا ہے، جو ایک زانی کے ساتھ عدالت میں کیا جاتا ہے، وہی کام ان جرائم کے ارتکاب کے بعد اس شخص کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ جب مقدمہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو مشرک یا کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ میں نے عرض کیا۔ ٹھیک، اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس نوعیت کے مقدمے کی سماعت کا اختیار دنیا کی کسی عدالت کو دیا ہی نہیں گیا۔ یہ عدالت تو خدائی کی عدالت ہوگی۔ یہ جرائم بھی خدا سے متعلق جرائم ہیں، یعنی ان میں سے کوئی جرم بھی افراد سے متعلق نہیں ہے۔ میرا مال چوری نہیں کیا گیا، زنا کا ارتکاب میرے معاشرے میں نہیں کیا گیا، بلکہ یہ وہ جرائم ہیں جو اللہ کے حوالے سے انسان کرتا ہے۔ جب وہ ان جرائم کا ارتکاب کرے گا تو اللہ ہی کی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کی عدالت نے رسولوں کو بھیج کر دنیا میں بھی اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کا فیصلہ سنایا ہے، اور یہ فیصلہ قوم عاد کے بارے میں سنایا گیا، قوم سمود کے بارے میں سنایا گیا، قوم شعیب کے بارے میں سنایا گیا، قوم فرعون کے بارے میں سنایا گیا۔ قرآن مجید ان اقوام کی داستان بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی حجت ان پر جب پوری ہو گئی رسولوں کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی، گویا ان کے بارے میں فیصلہ دنیا میں ہو گیا۔ سارے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اس وقت ہیں، یہ فیصلہ کہ کس نے کفر کا ارتکاب کیا اور کون کافر تھا، کس نے شرک کا ارتکاب کیا اور کون مشرک تھا، یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا۔ اب چونکہ دنیا کی کسی عدالت میں یہ مقدمہ زیر بحث ہی نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے ہم ان سب لوگوں کو جو اس دنیا میں موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کسی اور دین کو مانتے ہیں، وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، یہی کہیں گے کہ وہ غیر مسلم ہیں، یا جو وہ اپنے لیے نام پسند کرتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، بدھ مت کے پیرو کہتے ہیں، ہم بھی وہی لفظ ان کے لیے اختیار کر لیں گے۔ یہ میری اس ساری بات کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک،
اس کے بعد اب آپ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو دو اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے کسی موقع پر اسلام کو چھوڑ دیا جی، تو اگر آپ غور کریں تو اس چھوڑنے کی بھی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک شخص نے خاموشی کے ساتھ اس دین کو چھوڑا اور وہ ہندو ہو گیا، وہ مسیحی ہو گیا، وہ یہودی ہو گیا۔ ایک دوسرا شخص سامنے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس دین کو پرکھ لیا ہے، میرے نزدیک اس کے تمام مقدمات غلط ہیں، میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہ کہہ کے وہ گویا اپنے کفر کا اعلان کر دیتا۔ ٹھیک، یہ صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، بالکل کہ خود اقراری ہے۔ یعنی اس نے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا، یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اب شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، میں ہندو ہو گیا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہو گیا ہوں، تو ہم اس کو مسیحی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور چونکہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس نے انکار کر دیا ہے اللہ کے دین کا، یعنی اسلام کا انکار کر دیا، وہ اسلام کا منکر ہو گیا ہے اور اس نے اس بات کو دنیا کے سامنے خود آگے بڑھ کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو چونکہ آج کل کے زمانے میں آزادی ہے تو بہت سے لوگ یہ اقرار کر رہے ہیں، وہ میڈیا پر اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو آپ جو نام دینا چاہیں، وہ اگر اپنے آپ کو ملحد کہہ رہے ہیں تو ملحد کہیے، اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں تو کافر کہیے، وہ اگر اپنے آپ کو کسی اور مذہب یا کسی نقطہ نظر سے وابستہ مان رہے ہیں تو اس کا آپ اعلان کر دیجئے، اس میں بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن عام طور پر جو لوگ خاموشی کے ساتھ ایک دین چھوڑ دیتے ہیں اور کسی دوسرے دین کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں میرے نزدیک وہی بات ہم کہیں گے جو اس وقت موجود غیر مسلموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی غیر مسلم ہے، یعنی چونکہ اس نے اب اسلام سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، اب وہ ہندو ہے یا مسیحی ہے، تو یا اس کے بارے میں جو اس نے مذہب اختیار کیا ہے اس لفظ کو استعمال کریں گے، یا پھر عمومی طور پر یہ کہہ دیں گے یہ غیر مسلم ہے۔ ٹھیک، یہ ایک اس کے بعد کا اطلاق ہے۔ اس کو دیکھیے، میں نے اپنی کتاب مقامات میں بیان کیا، میں نے عرض کیا کہ اس کتاب میں ایک مضمون ہے مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا۔ اس دوسرے پہلو کو اب میں نے کس طرح بیان کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں، یعنی یہی معاملہ وہ جو ہم بیان کر چکے ہیں، جس کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، جس کا اب میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں یا سرے سے لامذہب ہو جائیں، ان کے بارے میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غیر مسلم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیدائشی مسلمان پر اسلام کی حقانیت کس قدر واضح تھی، اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ چیز خدائی کے جاننے کی ہے اور وہی دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، یعنی ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ہندو ہو گیا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ مسیحی ہو گیا ہے۔ اگر ہم عموم میں بیان کرنا چاہیں تو کہیں گے یہ غیر مسلم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی تھی، یہ اسلام کی حقانیت سے پوری طرح واقف تھا اور اس کے بعد اس نے انکار کر دیا ہے، یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ جاننے کا عمل کہاں ہوگا؟ یہ قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں کسی عدالت میں اس کو پرکھا ہی نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے ہم اس کے باطن پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ ظاہر کے لحاظ سے جو کچھ اس نے اختیار کیا ہے ہماری زبان پر بھی وہی آنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہمیں اگر خدا نے اپنے دین کا کچھ علم دیا ہے تو ہم لوگوں کو توحید اور شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں، یعنی وہی بات جو میں نے تفصیل سے بیان کی کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، ہم ان کو مشرک نہیں کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کفر کیا ہوتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ یہ دعوت کا موضوع ہے، یہ علم کا موضوع ہے، یہاں کسی شخص پر کوئی الزام نہیں رکھا جا رہا، یہاں پر بات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مشرک کون ہوتا ہے، ہم یہ بھی بتائیں گے کافر کون ہوتا ہے، یہ بھی علم ہے، یہ علم کی توضیحات ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں اگر خدا نے اپنے دین کا کچھ علم دیا ہے تو ہم لوگوں کو توحید اور شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں، اس لیے کہ یہ تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے، دین کے ہر جاننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اسلام یہ ہے، کفر یہ ہے، وہ بتائے کہ شرک یہ ہے، توحید یہ ہے، اور ان کے لیے دین کے حقائق کی وضاحت کرتے رہے۔ یعنی یہ کام ہمیں ان لوگوں کے لیے کرنا ہے جو ہمارے مخاطبین ہیں،
ان کے لیے کرنا ہے جن تک ہم دین کی دعوت پہنچائیں۔ غرض یہ کہ اس دنیا کے ہر شخص کے لیے جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم یہ وضاحت کریں گے کہ دین کے حقائق کیا ہیں۔ اس سے آگے یعنی یہاں تک بالکل صحیح ہے، کفر کی وضاحت کرنا بالکل صحیح ہے، شرک کی وضاحت کرنا بالکل صحیح ہے، کافر کیا ہے بتانا بالکل درست ہے، مشرک کیا ہے یہ بتانا بالکل درست ہے۔ اس سے آگے لوگوں کے یعنی اب متعین لوگ، زید، بکر، فلاں گروہ، فلاں جماعت، اس سے آگے لوگوں کے کفر و ایمان اور ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا ہمارا کام نہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ ذمہ داری نہ خدا نے ہمیں دی ہے، نہ ہم اس کا پورا علم رکھتے ہیں، نہ ہماری نوعیت کسی عدالت کی ہے، نہ ہم اس طرح کے فیصلے سنا سکتے ہیں، اور اگر سنانے کی جسارت کریں تو اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے کوئی ذرائع ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ خدا کا کام ہے اور اسے خدا ہی کے سپرد رہنا چاہیے۔ یعنی یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی بندے پر حق کتنا واضح ہے، اس نے بات کتنی سمجھی تھی، وہ اب کس مقام پر کھڑا ہو کے انکار کر رہا ہے، کیا اس کا انکار فی الواقع جرم بن گیا ہے کہ اب اس کو کافر کہا جائے، کیا اس کے لیے سزا کا استحقاق ثابت ہو گیا ہے۔ یہی معاملہ شرک کے بارے میں ہوگا، یہی معاملہ کفر کے بارے میں ہوگا، یہی تمام ضلالتوں کے بارے میں ہوگا، یعنی تمام گمراہیوں کے بارے میں ہوگا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنے علم کے حدود تک رہنا ہے، اور ہمارا علم کیا ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں آدمی ہندو ہو گیا ہے، یہ معلوم ہے فلاں آدمی مسیحی ہو گیا ہے، یہ ہم کہیں گے، اور اگر عموم میں بات کریں گے تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ غیر مسلم ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے آگے کسی جرم کے ارتکاب کی نسبت اس کی طرف کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، وہ اقرار کر رہا ہے پھر کوئی بحث نہیں، ہم نے مقدمہ قائم کر کے اس کا جرم ثابت کر دیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کیسے کریں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے ذرائع نہیں ہیں، کوئی عدالت ہم قائم کر ہی نہیں سکتے، ایسی کسی عدالت کا کوئی جواز ہی موجود نہیں ہے، انسانوں کو یہ حق ہی نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں جرائم یعنی کفر اور شرک دونوں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، اس کا فیصلہ اگر زمین پر کیا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جن قوموں کے بارے میں کیا ان قوموں کی پوری تفصیلات قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے، زمین پر فیصلہ سنایا، اور اگر قیامت میں ہونا ہے تو اس پروردگار کی عدالت میں ہونا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو یہ بتا دے گا ہر شخص کو کہ تم تک دعوت پہنچ گئی تھی، تم نے جانتے بوجھتے انکار کیا تھا، تم سچ بول رہے تھے، تم جھوٹ بول رہے تھے، یہ ساری باتیں اس کی عدالت میں واضح ہو جائیں گی۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ بالکل وہی عمل ہے کہ جو ہم یہاں پر دنیا میں جن جرائم کی ہم سماعت کر سکتے ہیں، جن جرائم پر ہم سزا دے سکتے ہیں انسان، جیسے چوری کی میں نے مثال دی، جیسے زنا کی مثال دی، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی ہم بھی اس سارے معاملے کو ایسے ہی کریں گے، معاملہ عدالت میں آئے گا، اس وقت تک آپ لفظ مجرم بھی نہیں بول سکتے، آپ کہتے ہیں ملزم، اس شخص پر اس کا الزام ہے، اور پھر اس کے بعد عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ عدالتی کارروائی جو آپ یہاں کرتے ہیں اس کو ہم اپنی اصطلاح میں تعبیر کرتے ہیں اتمام حجت سے۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اتمام حجت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارروائی نہیں ہو سکی کہ جس کے بعد کسی شخص کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، ایک سوال یہاں پر ذہن میں آتا ہے، وہ سوال یہ کہ ایک منطقی ذہن اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے غیر مسلم موجود ہیں یا وہ لوگ جو مثلا اعلان کر کے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ عملی اعتبار سے تو 3 4 5 ادیان ان کے سامنے تھے، ان 5 کا انہوں نے انکار کیا اور ایک کو انہوں نے اپنا لیا۔ ظاہری بات ہے لوگ واقف تو ہیں کہ بھئی اسلام بھی ہے، ہندو مت بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، لیکن ایک بندہ یہودی بن گیا، تو اب لغوی اعتبار سے یہ کہنے میں کہ بھئی اس نے اصل میں چوائسز میں باقی کا انکار کر دیا، اس کو اپنا لیا، اس میں کیا پھر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو عملی نوعیت ہے نا، عملی نوعیت تو آپ کے مشاہدے کی چیز ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ کو بیان کرنا پڑے گا، اس سے پوچھنا پڑے گا اس نے کیا کیا ہے۔ یعنی میں بیٹھے بیٹھے کسی عمل کو دیکھوں اور اس کے بارے میں رائے قائم کر لوں، میرا خیال ہے اس آدمی نے زنا کیا ہے، لیکن یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا، عدالتی کارروائی ہوگی۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ کھیل نہیں ہے کہ میں نے بچوں کے طریقے کے اوپر آپ کی طرف ایک گیند اچھال دی ہے۔ یہ در حقیقت دوسرے آدمی کے بارے میں ایک ورڈکٹ دینا ہے، ایک متعین شخص پر ایک الزام لگانا ہے، اس کو ایک جرم کا مرتکب قرار دینا ہے، اس کے کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ان کو تو کوئی برا نہیں لگتا جن کو اگر آپ کافر کہیں گے ہم غیر مسلم ہیں، کافر ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کبھی کہہ کے دیکھیے،
وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز بری لگتی ہے. اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ہے، ایک ایک شخص سے آپ مل لیے ہیں، کروڑوں لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، سب سے آپ نے متعین طور پر جان لیا ہے کہ ان کو کوئی چیز بری نہیں لگتی، تو آذرائے کرم اپنے اعداد و شمار شائع کر دیجیے. یہ تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں کو برا نہیں لگتا، فلاں کو یہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ہمیں قابل اعتنا نہیں سمجھتے، اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. ورنہ یہ بات کہ میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں کہ فلاں جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے، سوال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کہتا رہتا ہوں کہ سارے مغربی ممالک کے لوگ یا مشرقی ممالک کے لوگ چور ہیں، تو اس سے میرا اخلاقی وجود متاثر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو برا نہیں لگا. بھئی انہوں نے مجھے قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا. یعنی جب میں واقعتاً کسی سنجیدہ جگہ پر یہ بات کروں گا تو پھر مجھے معلوم ہوگا کہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ استدلال کیا ہے؟ یہاں تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ نقطہ. ہمیں کوئی بات کس طرح کہنی ہے. یعنی کسی کو برا نہیں لگا، میں نے کسی کو مجمع میں کھڑا ہو کے چور کہہ دیا، کسی کو زانی کہہ دیا، اس نے میری بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اب میرا یہ اقدام جائز ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے جو لفظ منہ سے نکالنا ہے، جو بات کہنی ہے، وہ اپنے دین کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق کہنی ہے. اور اگر اس میں کوئی قباحت ہے تو فوری طور پر اس کا اعتراف کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں نے 2 نکات کی وضاحت کی. ٹھیک. اب اس کے بعد تیسرے نقطے کی طرف بڑھیے جو سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ اس کے بعد یعنی یہ 2 باتیں تو ہو گئیں، یہ معاملہ کن لوگوں کا ہوا؟ وہ کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں یا مسیحی کہتے ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک. ان کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ہم کیا رویہ اختیار کریں گے. اس کے بعد وہ لوگ کہ جو ارتداد اختیار کر کے کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی آپ فرد کی حیثیت سے ان سے بات کریں، آپ جماعت کی حیثیت سے ان سے بات کریں، وہ اصرار کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اون کرتے ہیں اسلام کو. یعنی ظاہر ہے کہ وہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں، مگر اب یہ مگر ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. پھر سنیے، جو مسلمان ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے. عام طور پر سے کیا عام طور پر یعنی مسلمان بالعموم. آپ دائیں بائیں پوچھیں، مثال کے طور پر کسی آدمی سے آپ بات کریں کہ کیا فرشتوں کو ماننا ضروری ہے؟ فلاں آدمی تو نہیں مانتا، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. یعنی وہ باتیں جو ہر آدمی کے علم میں ہیں، کسی بڑی بات کا وہ انکار کر رہے ہیں. مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے، یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتے ہیں. تعویل اختیار کر لیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے. یہاں وہ کسی آیت کا انکار نہیں کر رہے، کسی حدیث کا انکار نہیں کر رہے، اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں. کوئی ایسی تعویل، کوئی ایسا مطلب اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے یہ مختلف مدارج ہیں، ہمیں ان سب سے سابقہ پیش آتا ہے. کوئی عالم کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اچھا، بعض موقع کے اوپر سب بڑے بڑے علماء یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے. یعنی یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں گویا ایک طرح کا اجماع نقل ہوا ہے، جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں. اب میں نے اس میں مسلمانوں کے اکابر کی مثالیں دی ہیں، یعنی عام لوگوں کی نہیں دی. مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ دونوں اس امت کے اساتین میں سے. امام غزالی دین کی جو تعبیر اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے، جس کو میں صوفیانہ تعبیر کہتا ہوں، اس کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اور آخری زمانے میں مسلمانوں کی علمی روایت کے سب سے بڑے آدمی کی حیثیت بر صغیر میں شاہ ولی اللہ کو حاصل ہے. مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے. اب یہ ایک نقطہ نظر ہے، ٹھیک، انہوں نے اختیار کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید جو تم لوگ مانتے ہو یہ تو عوام کی توحید ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ توحید کمال پر کب پہنچتی ہے؟ جب آدمی وحدت الوجود کا طریقہ اختیار کرتا ہے. اچھا، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے. یہ ماننا اصل توحید ہے، یا توحید کا منتہائے کمال ہے. یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ
کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اب کسی کو نہیں ملے گا یا نبوت کے کمالات اب کسی کو نہیں ملیں گے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ اس کے بعد وہ نبوت کی ایک اور اصطلاحی تعبیر اختیار کرتے ہیں جس کو عام مسلمان نہیں مانتے یا عام علماء نہیں مانتے، جس طرح بہت سے علماء وحدت الوجود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے، یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر، اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا، یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کے نبی نہیں آتے بلکہ مسلمانوں کا حکمران بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے جسے امام کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا، جسے قبول نہیں کیا گیا۔ ساری مثالیں دے رہے ہیں، یعنی یہ گویا ان کا نقطہ نظر ہے کہ امامت ایک الگ منصب ہے، مسلمانوں کا امام یا مسلمانوں کا حکمران وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، وہ ان کی دینی اور مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ دنیاوی امور میں بھی ان کا امام ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسی حیثیت سے مقرر کر دیا گیا تھا، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ گویا ان کے نقطہ نظر کا خلاصہ ہے جس کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت اس کو نہیں مانتی، جن کو عام طور پر ہم اہل سنت کہتے ہیں، وہ سب اسے نہیں مانتے۔ یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں، یعنی ہمارا عمومی عقیدہ کیا ہے کہ جنت اور دوزخ اسی طرح مقامات ہیں جس طرح اس دنیا میں مقامات ہیں۔ جیسے دنیا میں ہمارا ایک جسم ہے، جس طرح دنیا میں ہم بعض جگہوں پہ رہتے ہیں، جس طرح دنیا میں ہمارے گھر اور ہمارے گاؤں اور ہمارے ملک ہیں، اسی طرح جنت بھی کچھ مقامات کا نام ہے۔ یہ عمومی عقیدہ ہے۔ ان کی نوعیت کیا ہوگی، ان کی حقیقت کیا ہوگی، وہ ظاہر ہے کہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ نفس انسانی پر یا انسانی شخصیت پر یا انسانی خودی پر گزرنے والے احوال ہیں۔ تو یہ مختلف عقائد، مختلف نظریات ہیں جن کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ ان کو یا تو کوئی عالم نہیں مانتا یا علماء نہیں مانتے، بلکہ یہ سب تو وہ ہیں کہ جن کو اگر عام مسلمانوں کے سامنے بھی آپ رکھیں تو ان کی بہت بڑی تعداد غلط قرار دے دے گی یا نہیں مانیں گی۔ یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جن کا صدور کن سے ہوا ہے، جن کا کن لوگوں نے اقرار کیا ہے، کن لوگوں نے انہیں بیان کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر کے بعض جلیل القدر اہل علم نے، مسلمانوں کے اندر کے بعض جلیل القدر مفکرین نے۔ یہ سب کے سب مفکرین، یہ علماء جن کا میں نے ذکر کیا، یہ تو چند مثالیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ یہ اپنے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور یہ اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ عقائد نظریات ہیں جن کے بارے میں بحث ہوتی ہے، جن سے کوئی عالم، علماء یا بعض اوقات سارے ہی مسلمان اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، آپ یہ کہیں یہ نظریہ غلط ہے، انہیں غلط قرار دیا جا سکتا ہے، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ نقطہ نظر تو بالکل گمراہی ہے، قرآن مجید کے صریح نصوص موجود ہیں، حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ لیکن یعنی آپ یہ نقطہ نظر پر تبصرہ کریں، آپ کسی چیز کو شرک کہہ دیں، آپ کسی چیز کو کفر کہہ دیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے۔ یہاں آپ کس چیز پر بات کر رہے ہیں؟ نقطہ نظر پر، رائے پر، عقیدے پر، عمل پر بات کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے حاملین یعنی شاہ ولی اللہ، یعنی امام غزالی، یعنی علامہ اقبال، اہل تشیع، مسلمانوں کے بہت سے علماء جو اس طرح کی آراء رکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ وہ ان کے حاملین ہیں ان نقطہ نظر کے۔ لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو یہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا مطلب یہ ہے، حدیث کے معنی یہ ہے، ہم قرآن سے یہ سمجھے ہیں، ہم حدیث سے یہ سمجھے، یہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں،
اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی اب انہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسلام پہ تو کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کا اقرار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ نہ ان کو کوئی شخص غیر مسلم کہہ سکتا ہے یا نہ ان کو کوئی شخص کافر کہہ سکتا ہے، بس یہ کہیں گے کہ ان کے فلاں عقیدے پر ہم یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، فلاں نقطہ نظر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر ہے، فلاں نقطہ نظر کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ شرک ہے، یعنی اس معاملے پر، اس نقطہ نظر پر ہم گفتگو کریں گے، لوگوں کو اس کے بارے میں متنبہ بھی کریں گے، لیکن ان بزرگوں میں سے نہ کسی کو غیر مسلم کہنے کی جسارت کریں گے، نہ کافر کہنے کی جسارت کریں گے۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہی بات جو میں نے کہی، میرے اور آپ کے درمیان چور کے چور ہونے کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، اب فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت۔ ان عقائد و نظریات کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں یہ شرک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے، ایک دوسرا کہتا ہے یہ عین اسلام ہے، اختلاف ہو گیا نا؟ تو اب یہ مقدمہ ہے، اس مقدمے کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کائنات کا پروردگار۔ قرآن کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن کیسے؟ قرآن میں تو صرف دلیل دوں گا نا میں، قرآن فرد کا فیصلہ کہاں سنائے گا؟ عدالت فرد کے بارے میں فیصلہ سناتی ہے۔ اہم بات، قرآن جو فیصلے سناتا ہے وہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے، وہ تو فیصلہ سنا دیا اس نے، وہ میرے نزدیک وہ فیصلہ ہے، میں مان رہا ہوں، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے وہ فیصلہ، وہ نہیں مان رہا۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا، تم قرآن کا مطلب غلط سمجھے ہو، حدیث یہ نہیں کہہ رہی، تم حدیث کا مطلب غلط سمجھے ہو، ورنہ نزاع کیا ہے؟ اگر قرآن کے فیصلے پر جو میرے نزدیک ہے اس نے بھی اعتراف کر لیا تو پھر وہ بات کہے گا کیوں؟ تو یہ علامہ اقبال کے جنت جہنم احوال ہیں، اس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، وہ اس کی دلیل دیتے ہیں۔ آپ ان کے خطبات پڑھیے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے، پھر اس پر استدلال کیا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیات وہ اقتباس کر رہے ہیں، اچھا، ان کا مطلب آپ کو بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر یہ بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، ہم نے اس کو ایسے سمجھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اب عدالت کے فیصلے کا سوال ہو گیا نا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، بندے کے بارے میں خدا، یعنی وہ آدمی کہہ رہا ہے میں چور نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تم نے چوری کی ہے، تو اب مجھے فیصلے کو نافذ کرنا ہے یا ثابت کرنا ہے تو میں کسی عدالت میں جاؤں گا نا۔ جی، تو یہ عدالت کون سی ہے جو کفر و شرک کے فیصلے کرتی ہے؟ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو وہ آ کے فیصلہ سنا دیتا، جیسے مسیحیوں کے بارے میں یہ فیصلہ قرآن نے سنا دیا، وہ بھی کسی انڈرسٹینڈنگ سے ہی سمجھ رہے تھے، کسی آیت ہی سے، ظاہر بات ہے، یعنی وہ بھی اپنی کتاب کی تعویل کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فیصلہ سنایا، کس کے بارے میں سنایا؟ اس عقیدے کے بارے میں، یعنی ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے۔ خدا کا فیصلہ بعض نظریات و عقائد کے بارے میں ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو گیا۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دنیا میں ان کے حاملین، یعنی قیامت میں کیا ہوگا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کس صف میں کھڑا کر دیں گے، آپ کو کس صف میں کھڑا کر دیں گے، امام غزالی کو کس صف میں کھڑا کریں گے، شاہ ولی اللہ کو کس صف میں کھڑا کریں گے، وہ وہاں معلوم ہوگا۔ دنیا میں ان کے حاملین، یعنی جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فلاں عقیدہ ہے، فلاں نظریہ ہے، دنیا میں ان نظریات کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہیں، مسلمان سمجھے جائیں گے، اور میں ان کو مسلمان ہی سمجھ کر ان سے گفتگو کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فلاں عقیدہ اور نظریہ اسلام کے خلاف۔ بہت اہم بات، مسلمان سمجھے جائیں گے اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں، ہم طلاق دیتے ہیں، ہم بہت سے حقوق و فرائض کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تمام معاملات اسی طرح ہوں گے جیسے مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ علماء کا حق ہے، یعنی جو دین کے علماء ہیں، علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں۔ یعنی امام غزالی کے نزدیک اگر شاہ ولی اللہ کی بات غلط ہے تو امام غزالی انہیں بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک اگر امام غزالی کی بات غلط ہے تو وہ انہیں بتائیں گے۔ علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں، انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں۔ میں نے ایک نقطہ نظر اپنایا، کسی عالم کے نزدیک وہ ضلالت ہے، کسی کے نزدیک وہ کفر ہے، کسی کے نزدیک وہ شرک ہے،
تو اس عالم کا حق ہے مجھ پر کہ وہ میرے پاس آئے، مجھے دعوت دے اس بات کی اور مجھ سے کہے کہ تم صحیح رویہ اختیار کرو کیونکہ تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک غلطی پر قائم رہو۔ ان کے نظریات و عقائد میں، یعنی جو نظریات و عقائد ہمارے سامنے بعض بزرگوں کے آئے، دوسرے لوگوں کے آئے، ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک، اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں۔ نظریات پر تبصرہ کرنے سے کسی کو نہیں روکا جا رہا۔ آپ کے نزدیک، جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ قرآن نے بتا دیا، تو میں قرآن کی بنیاد پر تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ نظریہ کفر ہے، آپ کا یہ نظریہ شرک ہے۔ ٹھیک لیکن یہ میں استدلال کر رہا ہوں نا، وہ میرے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری رائے ٹھیک نہیں ہے، تم نے قرآن کا مطلب درست نہیں سمجھا۔ اب نزاع ہو گئی، اب یہ مقدمہ ہے، اب اس کا فیصلہ کہاں ہونا چاہیے؟ عدالت میں۔ تو ان چیزوں کی عدالت کون سی ہے؟ خدا کی عدالت۔ ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں، اور لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں، یعنی لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے یہ فلاں اور فلاں بزرگ نے کتنی غلط رائے قائم کی، بتائیں اس بات کو، لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں، مگر ان کے متعلق، یعنی وہ لوگ جو ان آراء کے حاملین ہیں، ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق خدا ہی دے سکتا تھا، یعنی یہ چونکہ خدا کی عدالت کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے کرنے ہی خدا کو ہیں، یہ جرائم ہیں ہی خدا سے متعلق، تو خدائی کو حق دینا تھا مجھے، آپ کو، کسی جماعت کو، کہ تم پھر یہ فیصلہ کر لینا دنیا کے اندر، اس لیے کہ یہ حق خدا ہی دے سکتا تھا، اور قرآن و حدیث سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ میرا موقف ہے اس معاملے میں، یعنی جو بات میں کہتا ہوں وہ اس پورے مقدمے کے بارے میں یہ ہے، یعنی وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کو کیا کہا جائے گا، وہ لوگ جو ارتداد اختیار کر لیں ان کے بارے میں کیا تعبیر ہم استعمال کریں گے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ اختیار کر لیتے ہیں جو میرے نزدیک غلط ہے یا کفر ہے یا شرک ہے، تو میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کے نظریے پر تبصرہ کروں گا، ان کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دینے کا حق مجھ کو اس زمین پر نہیں دیا گیا۔ یہ ورڈکٹ خدا کی عدالت دیتی ہے، رسولوں کے آنے کے بعد زمین پر دیتی ہے۔ اب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب یہ ورڈکٹ قیامت میں دیا جائے گا۔ امام صاحب، آپ کے اس موقف کو سامنے رکھ کے اس کا استدلال خود قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس کو آپ سے سمجھیں گے انشاءاللہ تفصیلی طور پہ۔ 2-3 ضمنی سوالات کے اس ختم کرنے سے پہلے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ زنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جرم قرار دیا ہے، چوری بھی اللہ نے ایک جرم قرار دیا ہے، فساد فی الارض بھی اللہ نے ایک جرم قرار دیا ہے۔ جرائم تو اللہ ہی سے متعلق ہیں، باقی جرائم بھی اللہ ہی نے متعین کیے ہیں، لیکن ان کو ثابت کرنے کا ایک کرائٹیریا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمانوں ہی میں سے کفر، شرک کا ارتکاب کر دیتا ہے، تو اب علماء کی کوئی عدالت لگ کے قرآن مجید کی نصوص سے کیوں نہیں ثابت کر سکتی کہ جی یہ جس آیت کا آپ ترجمہ یہ کر رہے ہیں اور اس سے شرک برآمد کر رہے ہیں، یہ تو ثابت نہیں ہوتا، تو فیصلہ دنیا میں ہو جائے گا؟ یہ عدالت قائم کرنے کا ان کو حق کس نے دیا ہے؟ جو عدالتیں چوری کے لیے قائم ہوتی ہیں، جو عدالتیں زنا کے لیے قائم ہوتی ہیں، وہ کون قائم کرتا ہے؟ وہ علماء قائم کرتے ہیں۔ وہ عدالتیں حکومتیں قائم کرتی ہیں۔ کس اصول پر قائم ہوتی ہیں؟ کہ انسانوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ہاں اختیارات کا سوء استعمال فساد پیدا کر دیتا ہے، تو جرائم کو متعین کر کے انہوں نے حکومتیں قائم کیں، اور پھر ان کو یہ حق دیا کہ وہ عدالتی فیصلے سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دین اتارا تو اس موقع پر بھی انہیں عدالتوں کو مان لیا، اور ان کو حق دیا کہ وہ چوری کا فیصلہ کریں، وہ زنا کا فیصلہ کریں، اور تمام جرائم کی سزائیں مقرر کر دیں۔ اس کے معاملے میں یہ حق کہاں دیا گیا ہے؟ یہ حق نہ تو دنیا میں کسی نے دیا ہے، نہ علم و عقل کے مسلمات دینے کی کوئی بنیاد رکھتے ہیں، نہ قرآن حدیث میں کسی جگہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کہا کہ یہ چوری ہے اور چوری کی سزا یہ ہے اور تمہیں دنیا میں دینی ہے، یعنی ہاتھ کاٹنا، تو کس کو اختیار دیا؟ عدالت کو، مسلمانوں کی جماعت کو۔ جب یہ کہا کہ مسلمانوں تم پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زنا کا ارتکاب کریں ان کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اس جرم کی سزا دیتے وقت کوئی رافت لاحق نہیں ہونی چاہیے، تو یہ اختیار اس آیت میں کس کو مل گیا؟ یہ مسلمانوں کی جماعت کو۔ اس طرح کے اختیار کی آیت ذرا مجھے پڑھ کے سنائیے قرآن مجید میں سے۔ ٹھیک، ہم سے یہ نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور بات بیان فرمائیے گا، جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا نظریہ جو آپ کی نظر میں کفر ہو سکتا ہے، شرک ہو سکتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، گویا وہ ایک تعویل کر رہے ہیں اسلام کو مانتے ہوئے، اسلام کی ہدایت کی،
اسی نوعیت کی تعویل تو خود کفار مکہ بھی کرتے تھے. سورہ زمر کی ابتدا میں ہی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا بھی تمہیں شرک کیوں کرتے, تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفی, کہ ہم تو اللہ ہی کے قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, گویا اللہ ہی کی خوشنودی تائید مقصود ہے. تو وہ بھی تو وہ تعویل کر رہے تھے, لیکن ان کی تعویل کو قبول نہیں کیا گیا. یہ تعویل وہ شرک کی کر رہے تھے, شرک کو مان کر. کفر کی بھی کر سکتا ہے کوئی آدمی, کفر کو مان کر. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں, اور میرے انکار کی وجہ یہ ہے, میرے انکار کا سبب یہ ہے, میں نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے تو اس کا باعث یہ ہے. وہ اپنے شرک اور کفر کا اقرار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم مشرک ہیں, ہم نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کیا ہے, ہم نے کفر کو اختیار کر لیا ہے, ہم پیغمبروں کے کافر ہیں, ہم پیغمبروں کے منکر ہیں. یہ بات وہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس کفر اور شرک کی وجہ یہ ہے. اچھا, اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں تو دین کو مان کے تعویل کی جا رہی ہوتی ہے. چور نے چوری کی ہے, وہ کہتا ہے میں چور ہوں, چوری کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. بہت اہم بات, ہم سے واضح ہو گئی بات. یہ اس کا سبب بتا رہا ہے وہ, یعنی وہ اپنے چور ہونے کا اقرار کر کے یہ بات کہہ رہا ہے. اب عدالت میں مقدمہ ہے, عدالت چاہے گی تو اس کا یہ عذر قبول کر لے گی اور اس کو سزا نہیں دے گی, لیکن اس کا چور ہونا طے ہو گیا. ٹھیک, ہم صاحب آپ کا نقطہ نظر اس بارے میں کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص آگے بڑھ کے کسی ایسے عقیدے کا اظہار کرے جو دوسرے مسلمان یا علماء کی نظر میں کفر ہو, شرک ہو, اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے, اس کی تکفیر کریں گے؟ نقطہ نظر آپ کا سامنے آیا, لیکن اس نقطہ نظر کی بنا استدلال قرآن اور حدیث میں کہاں پائی جاتی ہے, آپ سے جانیں گے ایک ایک نقطہ, اور پچھلی ساری گفتگو پہ بھی بے تحاشا اشکالات ہیں انشاءاللہ رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شکریہ.